इन लाशों पे सियासत नहीं होगी। अगर ये हुकूमत जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। कराची के हालात को खराब करने की शवाहिद मिल रहे हैं। आवाम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और एहतजाज हुआ। कराची को पाकिस्तान समझे। सिंध में जानबूझकर हालात क्यों खराब किए जा रहे हैं? MQM लिसानी इकाइयों की नुमाइंदगी की तरफ बढ़ रही है। फिर वो चाहते हैं कि भाई से भाई को लड़ाया जाए। इमरान खान has always given the first option to negotiations. हम मिलकर कोशिश करेंगे कि 100 अरब रुपए लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत वराचा। ख़तरा तो आज टल गया। बड़ा डर था आज कराची में कि अगर आफाक अहमद अपनी रैली निकालते, एहतजाज के लिए निकलते, तो खुदा न खास्ता सब कह रहे थे कि लाशों की सियासत ना की जाए, यानी कहीं ना कहीं खौफ था। लेकिन आफाक अहमद ने अपनी कॉल वापस ली। उसके बाद शाही सैयद साहब चले गए MKM पाकिस्तान के बहादराबाद वाले दफ्तर में, और इसी तरह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी गवर्नर कामरान टसूरी साहब के पास चले गए। लेकिन नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी डट चुकी है। सैयद नासिर हुसैन शाह कल रात यही बात कर गए थे जो आज वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने की कि अगर हुकूमत इस मंसूबे से बाज ना आई तो फिर हुकूमत छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। सेनेटर आदम खान स्वाति साहब तो बड़े पुरजोश थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज सलमान अकरम राजा साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया कि उनकी यानी आदम स्वाति साहब की ये ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन पार्टी ने इस बारे में कोई इक़दामात नहीं लिए। हम इन तमाम अमूर पर बात करेंगे, तज्ज़िया हासिल करेंगे। नामवर तज्ज़ियाकार आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और अब तज्ज़ियाकार जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब। सैयद अमीर अब्बास साहब एंकर पर्सन हैं, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। सना मिर्ज़ा साहिबा एंकर पर्सन हैं। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, शर्जील मेमन साहब कल कह रहे थे कि MKM अब फिर लसानियत को हवा दे रही है और वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज कहा कि शवाहिद मौजूद हैं कराची के हालात ख़राब करने के। ये क्या पक रहा है वहाँ पर? मेरे ख्याल में ये फ्रेंडली फायरिंग हो रही है। ये तमाम ग्रोह जो मौजूदा सियासी इंतज़ाम है उसके बेनिफिशरीज हैं, मुस्तफीज हो रहे हैं इस निज़ाम से। तो ये जो इसको मैं सियासी अदाकारी ही कहूँगा, इससे ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं है बशमूल आफाक अहमद की। लेकिन मसला तो सोलंकी साहब कराची शहर के शहरियों का है, बासियों का है। डंपर वाली अमवात गुज़श्ता महीनों में नवंबर से आनवर्ड बहुत बढ़ी हैं। वो मसला तो अपनी जगह बरकरार है ना? मसला सिर्फ डंपर का नहीं है और सिर्फ इसका नहीं है कि वो कितने गैर जिम्मेदार तरीके से लोगों को कुचलते हैं। मसला डंपर के अंदर जो माल मसाला जाता है उसका भी है। असल जो मसला है डंपर की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आपका जो पानी का निज़ाम है वो फरसूदा है, नाकारा है और करप्शन पर मबनी है। तो जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे ये मसाइल होंगे। ये डंपर की टक्कर से मुझे बुशरा ज़ैदी याद आई 1985 जी मैं भी जवान था कराची में, जिसके बाद जो है वो एक लिसानी सियासत शुरू हुई। तो ये मामला पुराना है, लेकिन मेरे ख्याल में इन तमाम लोगों ने ये सीखा है कि लिसानियत की बुनियाद पर लोगों का कत्लेआम किसी तौर पे भी कोई बेहतर सियासत नहीं है और न मौजूदा निज़ाम और मौजूदा जो रियासत की शक्ल है वो उसकी इजाज़त देगी। सैयद अमीर अब्बास साहब, जब पॉलिटिशियन, मिनिस्टर्स, लीडर जब बात करते हैं तो एक नैरेटिव बनता है। शर्जील मेमन साहब कल कह रहे थे कि MKM भाई को भाई से लड़ाना चाह रही है। आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MKM हम आहंगी को अपनी जिम्मेदारी समझती है। ये नैरेटिव बिल्डिंग ही तो इमोशंस को इन्फ्लेम करते हैं। सोलंकी साहब की अपनी राय है, आप क्या समझते हैं? मैं सोलंकी साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये बेनिफिशरी हैं सारे सिस्टम के। आज गवर्नर सिंध की और सईद गनी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एक दूसरे के खिलाफ
کل یا پرسوں مرتضی وہاب اور فاروق ستار کی ایک دوسرے کے خلاف وہ ہوئی، اور یہ مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا. دیکھیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی جو باہمی سیاست ہے ایک دوسرے کے خلاف کراچی اور سندھ کی سندھ تو نہیں کہہ سکتے، جو اربن سندھ ہے جیسے حیدرآباد، میرپور خاص، کراچی اور کسی حد تک سکھر، مین 3 شہر. ایم کیو ایم ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے ٹوٹلی. ایم کیو ایم کے اگر کوئی سپورٹ ہے تو وہ الطاف حسین کی سپورٹ کسی حد تک ہے. یہ جو موجودہ ایم کیو ایم بانی ایم کیو ایم کی اس ایم کیو ایم کی سپورٹ بالکل ختم ہو چکی ہے. اس کی سپیس لی تھی کچھ تحریک انصاف نے پہلے، اور کچھ مزید سپیس انہوں نے لی 8 فروری 2024 کو. ایم کیو ایم کو 8 فروری کی رات کیسے ان کی پریس کانفرنس کروائی گئی، رات 18-19 سیٹیں شاہ جی ان کی وہ تو پھر کہنا کہ سیٹیں زیادہ نہ ہو جائیں گی، روکو ان کو. نہیں 18-19 سیٹیں اتنی سیٹیں لے لی تھی، وہ جو پہیا گھوم رہا تھا سیٹیں دینے کا، تو لوگوں نے اس رات لطیفہ بنایا کہ کہیں یہ زیادہ سیٹیں ہی نہ لے لیں، کراچی کی جو سیٹیں جنرل سیٹیں ہیں اس سے بھی زیادہ. تو یہ ڈسکریڈٹ ہو چکے ہمیں. حالانکہ جو ایم کیو ایم کا منشور تھا کراچی کے لیے، اربن سندھ کے لیے، وہ بڑا انقلابی منشور تھا. یعنی کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے، میرٹ ہونا چاہیے، مڈل کلاس کو آپ گرو کرنے دیں، بلدیاتی نظام سب سے بڑھ کر. پیپلز پارٹی تو آپ جانتے ہیں وہ تو بلدیاتی نظام کو اس نے کمزور کیا، کھوکھلا کیا. وہ تو الیکشن بھی نہیں کرواتی، اگر کروائے بھی تو بڑے مجبوراً نے 140A والا کیس بھی جیتا سپریم کورٹ سے، جو 140A جو کانسٹیٹیوشن کا ایگزیکٹلی اسی کا کیس جیتا ہے. تو اب یہ دونوں کی جو سیاست ہے نا، یہ ٹپیکل نورا کشتی کی سیاست ہو چکی ہے. ٹپیکل خود پیپلز پارٹی کی 4 سے 5 سیٹیں کراچی شہر سے وہ ان کوشچن ہے. یہ نورا کشتی تو لیڈرز آپس میں کریں گے، میں تو عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو میسج جائے گا اس طرح کہ یہ پھر لسانیت پھیلا رہے ہیں، پھر لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں. تو گراؤنڈ پہ یہ آپ تجزیہ نگار ہیں، آپ سمجھتے ہیں گراؤنڈ پہ تو اور میسج آتا ہے نا. دیکھیں نا، یہ جو آپ نے بڑا زبردست آپ کا نقطہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو کالا باغ ڈیم مثال کے طور پہ جب بن رہا تھا تو اس پہ انہوں نے کہا گیا، کے پی کے سے اس زمانے میں سرحد تھا، آواز آئی کہ جی یہ مردہ گھوڑا ہے. سندھ سے آواز آئی جی یہ ہماری لاشوں سے گزر کے بنے گا. کسی نے کہا یہ ہماری ماں ہے، ذرا لے کے تو دکھائیں. تو یہ جب آپ ڈکشن استعمال کرتے ہیں سیاست میں، نفرت والی پرووکیٹو ڈکشن، یہی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اس سے ظاہری بات ہے پر نیچے جو عام ورکر ہے اس کے اندر وہی کچھ ہوگا جو 1990 کی دہائی میں بھی کراچی میں آپ نے دیکھا، پھر 2016 تک 12 مئی والا واقعہ ہوا، اتنا بڑا واقعہ تھا وہ. تو ان دونوں کو چاہیے کہ یہ جس ارینجمنٹ کے تحت ان کو بٹھایا گیا ہے یہ خاموشی سے بیٹھے، ان کو اس میں سے نکلنے کوئی نہیں دے گا. چلیں ادھر رکیے گا. ثنا مرزا صاحبہ، یہی نقطہ جو سید امیر عباس صاحب نے آخر میں فرمایا کہ یہ بیٹھیں، یہی نظر آیا آج. میں نے شاہی سید صاحب کو دیکھا، اے این پی کا ڈیلیگیشن چلا گیا بہادر آباد ایم کیو ایم پاکستان کے آفس، پھر میئر صاحب مرزا وہاب صاحب چلے گئے گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب کے پاس، اور اسی طرح سے آفاق احمد نے بھی واپس کال لے لی. یہ جو انڈر کرنٹ ہے عوام میں وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے، ان کے آپس میں بیٹھنے سے کیا واقعی امن برقرار رہے گا؟ مجھے سب سے بڑی فکر کراچی کے حالات کے حوالے سے ہے. بہت شکریہ پراچا صاحب. دیکھیں آپ 2-3 چیزیں کہی ہیں، شاید میں اس کو سمرائز کر سکوں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک آفاق احمد صاحب یا ایم کیو ایم کی بات ہے، اور اس سے پہلے ہمارے پاس مصطفیٰ کمال صاحب کی جماعت تھی. دیکھیں آفاق صاحب کا جو کیا کہنا چاہیے کہ جو پورا فیز ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ 2-3 علاقوں پر مشتمل ہے، جو کہ کورنگی سے لے کر لانڈی اور لانڈی سے لے کے قائد آباد پر محیط ہے. اس سے زیادہ ان کی ریٹ کہیں پر بھی پارٹی کی موجود نہیں ہے، اور جس کے لیے بھی ان کو اتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن ہاں، کیونکہ وہ بہت عرصے سے پولیٹیکلی ان ایکٹیو تھے، جس طریقے سے ان کو لایا گیا تھا اس کے بعد وہ بھی مصطفیٰ کمال صاحب کی طرح کسی ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کی اپنی ایک اسٹرینتھ سرٹن ایریاز میں موجود ضرور ہے، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکا. بات آپ کے یہاں پر ہو رہی تھی کہ ایم کیو ایم کا جو اس وقت کا ٹینیور ہے وہ کس فیز میں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جب بانی ایم کیو ایم کو ہٹایا گیا اس کے بعد ایم کیو ایم بنیادی طور پر ختم ہو چکی تھی. ایم کیو ایم میں اس وقت جتنے بھی لوگ موجود ہیں یا وہ زبردستی ایم کیو ایم کے اندر موجود ہے یا پھر ان کے پاس کوئی چوائس موجود نہیں ہے. پھر جب پی ایس پی کو ایم کیو ایم کے اندر مرج کیا گیا تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بانی ایم کیو ایم کا جو کانسیپٹ ہے، جو لوگوں کے ذہن میں ان کا ایک موجود ہے اسپیس، اس کو ختم کیا جائے. لیکن ایم کیو ایم اس کو ختم کرنے میں ناکام نظر آتی ہے. میں صرف اس کے اوپر ایک لاسٹ پوائنٹ یہ کہنا چاہوں گی کہ ایم کیو ایم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پچھلے 15 سالوں میں وہ ہر مرتبہ یہ کہتے رہے کہ ہم حکومت سے نکل جائیں گے اگر کراچی کے لیے کچھ نہ کیا، ہم حکومت سے نکل جائیں گے اگر ہمارے مطالبات کے اوپر کچھ کام نہیں کیا گیا، ہم حکومت سے نکل جائیں گے اگر وہ تمام وعدے جو ہم سے کیے گئے تھے
पूरे नहीं किए गए, लेकिन एक मर्तबा इनको निकल जाना चाहिए। जब तक ये नहीं निकलेंगे, वो जो खोई हुई इज्जत है इनकी कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में, वो कभी वापस नहीं आ सकेगी। लेकिन देखे ना, एक मिनट, एमकेएम पाकिस्तान की बात जब हम कर रहे हैं तो ये तो क्रेडिट है ना मौजूदा क़यादत जो एमकेएम पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाने पर उन्होंने अपने बानी को अपनी पार्टी से निकाल दिया, ये तो उनका क्रेडिट बनता है ना। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्रेडिट बनता है, लेकिन हमें वोट बैंक को भी समझना पड़ेगा। देखिए इमरान खान साहब, फिर उनका नाम लेने पे मसाइल पैदा हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा, अब उनको जेल का वो देखना पड़ रहा है ना। उसके बाद उनकी जमात ने उनको डिस्क्रेडिट नहीं किया, लेकिन उनके बारे में बात करना, उनकी तशहीर करना, उनकी तस्वीर टीवी पे चलाना, ये भी एक बड़ा डिबेट बन चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि ये समझना पड़ेगा कि अगर एमक्यूएम ने उनको माइनस किया था, तो एमक्यूएम का जो बुनियादी मकसद था उर्दू स्पीकिंग लोगों के हुकूक के लिए बात करना, उसके ऊपर एमक्यूएम कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। अगर उन उसूलों के ऊपर वही जो बातें उनकी तरफ से की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमसे ये वादे किए थे, उससे पहले जो 16 माह की हुकूमत थी पीडीएम की, उसमें भी उनसे वादे किए गए थे, उससे पिछली जो हुकूमतें थी पीटीआई ने भी उनसे वादे किए गए। एग्जैक्टली, तो आज तक उनमें से किसी वादे के ऊपर अमल नहीं हो सका। अगर ये एक मरतबा अपोजिशन में बैठ जाए तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है, लेकिन असल मसला यह है कि एमक्यूएम कॉम्प्रोमाइज रही है और इसी वजह से उनका वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में तोड़ा। बिल्कुल बात दुरुस्त है कि 2024 के इंतखाबात में इनको जो धचका लगा, उसके बाद उससे सबक सीखना चाहिए था। फिर अभी रिसेंटली मुस्तफा फारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल साहब, ये जो 3 का ट्राई का है, इसमें जो अख्तलाफात हुए उसने एमक्यूएम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन उससे भी सबक, माफ कीजिएगा, उससे सबक नहीं सीखा गया। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपने भी रेज किया था कि कराची के हालात बेहतर हो सकते नहीं हो सकते, मेरा अपना ख्याल यह है कि जब तक पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, कराची के हालात बेहतर नहीं होंगे। अब चाहे उसमें एएनपी जाके उनसे मुलाकात करे, चाहे गवर्नर सिंध जो कि वैसे वफाक की अलामत है वो भले मेयर से मुलाकात करे, लेकिन इन दी बैक एंड ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एजेंडा के ऊपर काम कर रही हैं। जब तक ये अपने एजेंडा को पसे पुश रख के आपस में टेबल पर नहीं आएंगे, तब तक वफाक में बैठी हुई हुकूमत ना तो एमक्यूएम की मुतालबात मांग सकेगी और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में एडजस्ट कर सकती है। फेयर पॉइंट। इधर रुकिएगा नादरीन, मैं ब्रेक लेता हूँ। अमीर अब्बास साहब ने कालाबाग डैम की बात की, आजकल नहरों का मामला है, और आज भी सैयद मुराद अली शाह साहब ने खुलकर कहा कि हमारी बात अगर नहीं मानी गई जमहूरी तरीके से तो हम फिर हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, यानी इस इत्तेहाद से अलहदा हो जाएंगे। और यही बात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने गुज़श्ता रात हमारे इसी रूबरू प्रोग्राम में भी कही थी। ये मामला मैं मेहमानों के सामने रखूँगा एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुल्की सूरत हाल पर, तजिया ले रहे हैं नामवर तजियाकारों से। सैयद अमीर अब्बास साहब, मुराद अली शाह साहब ने आज वादे तौर पर कह दिया, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब कल हमारे शो में कह गए कि रेड लाइन है ये पानी का मसला, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है और इस पे हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। वो दोनों सैयद हैं, आप भी माशाल्लाह सैयद हैं। सैयद मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश की जा रही है। एक कमेंट अगर आप ब्रेक से पहले जो एमक्यूएम वाली बात जी देखिए, एक तो एमक्यूएम को ये तय करना पड़ेगा कि उसने फितरी अवामी सियासत करनी है या उसने हर दौर में मुक्तदरा की सियासत करनी है। अगर इमरान खान के साथ वो बैठी थी तो मुक्तदरा ने बिठाया था, इमरान खान से निकली थी तो मुक्तदरा ने निकाला था। ये एमक्यूएम को तय करना पड़ेगा कि वो कब तक एक आज़ाद सियासी जमात बनकर सामने आएगी या वो इसी तरह से रहेगी। जहाँ तक ये नहरों वाला मामला है, देखें इसमें तो चंद दिन पहले खुद शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने परसों की बात है, उन्होंने भांडा फोड़ दिया कि भाई मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर तो जरदारी साहब मौजूद थे और उसमें पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी। तो अब ये मुनाफिकत की सियासत क्यों कर रहे हैं? अगर सिंध में कौम परस्त जमातें खड़ी ना होती तो शायद इन नहरों में से पानी भी बहना शुरू हो जाता। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, एक तो शर्जील मेमन साहब ने कल मजम्मत की इरफान सिद्दीकी साहब के बयान की, हालांकि वो सीनियर पॉलिटिशियन है। दूसरा, आपको याद होगा मुश्तरका इजलास से सदर जरदारी साहब ने अभी खिताब किया, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये मामला उठाया और नो किया। तीसरी बात यह है कि आज ही मुराद अली शाह साहब भी कह रहे थे कि जो इरसा की मंजूरी है, सदर ने तो नहीं देनी होती, इरसा के मंजूरी केयर टेकर दौर में दी गई थी, ना कि बाद के दौर में दी गई थी। वो तो क्लियर कर गए ना अपने आप को कि ये निगरान हुकूमत ने दी थी। देखें, ये जो कॉरपोरेट फार्मिंग और SIFC और ये चोलिस्तान की ज़मीनों को सरसब्ज करना है, ये प्रोजेक्ट
نہ اس حکومت کا ہے، نہ انوار کاکڑ کی کوئی اس میں سے تھی. ہم تو ان ڈیٹس کی بات کر رہے ہیں نا کہ ارسا نے منظوری دی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، کیئر ٹیکر، لیکن اصل میں پروجیکٹ جو ہے اس کی جو بیکنگ ہے، اس کو جو سرپرستی حاصل ہے وہ پاکستان کی مقتدرہ کی ہے. اور اگر ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ان نہروں کو بننا ہے اور نہروں میں پانی چلنا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکتی. نہیں، ابھی کالا باغ ڈیم کی آپ نے خود ایگزامپل دی، تب میں ادھر آیا، کالا باغ ڈیم بھی تو تھا نا، بیکنگ تو اس کو تو رک گیا نا. پھر یہ کیسے گارنٹی ہے کہ ابھی بنے گی یہ نہریں؟ وہ تو اس کے پیچھے تو کوئی آج سے 25-30 سال میں کوئی اسٹیبلشمنٹ، پرویز مشرف 8 سال رہا، وہ ایک کور ڈپلائے کرتا، پھر دیکھتے کون روک سکتا تھا. نعرہ لگایا تھا انہوں نے، لیکن نہیں کر سکے. اس سے پہلے میاں نواز شریف نے بھی، دوسری گورنمنٹ نے نعرہ لگایا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا بتا کہ 2008 سے 13 میں بھی یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی، ایسے ہی جب واپس جمہوریت بحال ہوئی تھی. سو یہ وہ معاملہ تو ویسے ہی بیک برنر پر چلا گیا نا 20-25 سال سے. یہ معاملہ جو ہے اس میں پیپلز پارٹی کو ایک تو جو ان کے پاس 2 صوبوں میں حکومت ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ بات آنی چاہیے تھی. 90 دن کے اندر آپ کو اجلاس بلانا ہوتا ہے. تقریباً 13 مہینے ہو چکے ہیں اس پارلیمنٹ کو. پرائم منسٹر نے کیوں نہیں سی سی آئی کا اجلاس بلایا؟ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا، مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس نہیں بلایا، اس میں لانا چاہیے تھا اس ایشو کو. اچھا، اگر یہ اس ایشو کو اس میں لایا بھی جاتا ہے تو مراد علی شاہ ہی مجھے لگتا ہے اکیلے اس کے حق میں ووٹ دیں گے، حتیٰ کہ بلوچستان کے چیف منسٹر جو ہیں، جو پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر ہیں، وہ بھی ریاست کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے. وہ بھی شاید بہرحال بلوچستان کو بھی پانی تو سندھ سے ہی جاتا ہے نا. مرتضیٰ سولنگی صاحب، یہ جو نگران حکومت کے بارے میں آج مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ارسا نے یہ نہروں کی منظوری نگران حکومت کے دور میں دی تھی، اتفاق سے آپ وزیر اطلاعات تھے اس دور میں، یہ کہاں تک سچائی ہے اس بات میں؟ دیکھیں، جہاں تک SIFC کی بات ہے تو وہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی. ٹھیک ہے. اور اس وقت PDM کی حکومت تھی. اور PDM کی حکومت میں آج کا جو نظام ہے جس میں صرف آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اس میں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک مخلوط حکومت کا حصہ تھی. اس وقت پارلیمان نے منظور کی تھی. ارسا جو ہے وہ بہت چھوٹی سی بات ہے، اور یہ اس کی جو تنظیم نو ہے، جو ایک آرڈیننس جو آیا تھا نگران حکومت کے زمانے میں، وہ لیپس ہو گیا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوا. تو بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نہروں کا جو معاملہ ہے جی پر سیاست زیادہ ہو رہی ہے. اچھا، یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، یہ تکنیکی معاملہ ہے، اور اس مسئلے پر سیاست کو نکال کے جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. مثال کے طور پر جو ان نہروں کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہریں بننے میں جتنا وقت لگے گا اس سے پہلے بیامر بھاشا اور محمد ڈیم جو ہے وہ آپریشنل ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو پانی آئے گا بہت پانی ہوگا، پنجاب کے لیے بھی کافی ہوگا اور سندھ کے لیے بھی ہوگا. صرف چولستان نہیں بلکہ آپ تھر کو بھی آباد کر سکیں گے. لیکن جو بنیادی معاملہ ہے پانی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پانی کا بڑا حصہ زرعی جو اریگیشن کا جو ہمارا فرسودہ نظام ہے جو 100 سال سے زیادہ پرانا ہے، اس کے نتیجے میں پانی زیادہ ضائع ہوتا ہے. آپ جو ہے وہ سندھ کو بھی آباد کر سکتے ہیں، ڈیلٹا کو بھی، اور اپنا جو سسٹم ہے نیچے جو ایکوفائرز کا ہے اس کو ریچارج کر سکتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پانی کے جو ماہرین ہیں وہ اس مسئلے پر بحث کریں، حقائق سامنے لائیں، اور جو طریقہ ہے آئینی جو بتایا امیر عباس نے وہی ہے. چلیں، بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، ٹیکنیکلی ہینڈل کریں. ادھر اگر اجازت دیں تو میں ثنا مرزا صاحبہ کی اپینین لے لوں. یہ جو پیپلز پارٹی اب دھمکیاں دے رہی ہے کہ ہم اس وفاقی حکومت سے چلیں، جو بھی ارینجمنٹ ہے علیحدہ ہو جائیں گے، یہ کوئی خطرے کی بات ہے نون لیگ کی حکومت کے لیے، یا آپ سمجھتی ہیں ہینڈل ہو جائے گا معاملہ؟
دیکھیں میرا خیال ہے کہ پراچا صاحب یہ بڑا پرانا گرج ہے جو نہروں کے بہانے نکل سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی تو کوئی سے نہیں ہے, وہ تو صرف وفاق کی علامت ہیں اور ان کے ہونے نہ ہونے سے اس ڈیسیجن میکنگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری گراؤنڈ ریالٹی اگر آپ سندھ میں بات کریں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, اگر آپ کو یاد ہو تو 2023 میں اس پروجیکٹ کے اوپر ساری ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی, فارملائز ہوا تھا, لیکن اس کے بعد ایک تاریخ خاموشی ہے جو ہمیں سال ڈیڑھ نظر آتی ہے اور پھر اچانک سے اس کو اتنی ہائپ مل جاتی ہے. آخر اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ وہ اس لیے محسوس کی گئی کہ یہ درست کہا آپ کے کسی پینلسٹ نے کہ جو وہاں کی مقامی جماعتیں ہیں, جب ان کی طرف سے شور کیا جا رہا تھا اور اس ایشو کے حوالے سے مکمل انڈرسٹینڈنگ بھی موجود نہیں تھی, لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ جی کیونکہ سندھ سے پانی لے لیا جائے گا اس لیے سندھ میں مزید قید پڑ جائے گا, جو آلریڈی قید کی شکل ایک موجود ہے. لیکن اب اس کے پیرائے میں دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ وہ اس ایشو کو ٹیک اپ کرے, کیونکہ اگر وہ اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کرتے تو وہاں کی مقامی پارٹیاں یہ کہتی کہ جن کو آپ سالوں سے ووٹ دے رہے ہیں اور جن کی اجارت آ رہی ہے صوبہ سندھ کے اوپر, ان کے وہ آپ کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا پیپلز پارٹی سے جب آپ بات کریں تو وہ مینگروو سے شروع ہوتے ہیں, ڈیلٹا کی بات کرتے ہیں, کوسٹل بیلٹ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان کور ایشوز کے اوپر آخر پارلیمنٹ فلور میں بات کیوں نہیں کی جاتی؟ آپ کہتے ہیں ہم حکومت میں بھی نہیں ہے, لیکن حکومت کی کشتی سے آپ پیر نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. آپ نے وزارتیں نہیں ایک منٹ آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں جو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا کہ سیاست زیادہ ہو رہی ہے اور ٹیکنیکلی اس کو نہیں دیکھا جا رہا. مجھے اجازت دیں ناظرین, میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک انٹرویو دیا CNN کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کچھ PTI کے حوالے سے بات کی. میں تینوں مہمانوں کے سامنے یہ بات رکھوں گا, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم ملک کی صورتحال پر تجزیہ کاروں سے تجزیہ لے رہے ہیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب, سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے CNN کو انٹرویو دیا. ایک ہی سانس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کہہ دیا ہمیں پروٹیسٹ کی اجازت نہیں ہے. اینکر کو بھی یہ کہنا پڑا کہ وی آر بیک آن دا فل سرکل, وی آر بیک. اور پھر ڈاکٹر عارف علوی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے, میں فیور کرتا ہوں. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب کہ اینکر کو انٹروین کرنا پڑا؟ عارف علوی جو ہے شاعر جو ہے وہ اس پوری سرگرمی سے جو اس وقت ٹوٹ پھوٹ ہے PTI میں, اس میں وہ اپنا مال غنیمت کا حصہ لینا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اس میں حصے دار بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے بیان کی. انہوں نے بہت ہی متضاد قسم کے بیانات دیے ہیں اور میرے خیال میں آئین اور جمہوریت کی بات وہ نہ کریں تو بہتر ہے, کیونکہ آپ کو اور مجھے بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ 3 اپریل 2022 کو جب انہوں نے ایک غیر آئینی ایڈوائس پہ عمران خان کی جب قومی اسمبلی تحلیل کی تو وہ پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد صدر ہیں منتخب جنہوں نے پارلیمان کو غیر آئینی طور پر تحلیل کیا. سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ غیر آئینی قدم ہے. سپریم کورٹ نے متفقہ جو 7 اپریل کی جو ججمنٹ تھی, فیصلہ ہے 5 رکنی فل بینچ کا, جی اور ایک جج نے کہا کہ انہوں نے آئینی فراڈ کیا, تو میں تو مطالبہ کروں گا کہ ان پر, عمران خان پر اور قاسم سوری پر آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ ہونا چاہیے, اور جب وہ واپس آئیں تو پھر آ کر جواب دیں کہ وہ جو BLA کا جو بیانیہ دہرا رہے ہیں کہ نہیں زیادہ لوگ مرے تھے, تو وہ آ کر بتائیں کہ ان کے پاس ایسی کون سی معلومات تھی. ثنا مرزا صاحبہ, ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے, سابق صدر پاکستان نے ڈائلاگ کے حوالے سے بھی بات کی کہ ہاں ہو جانا چاہیے. اعظم خان سواتی صاحب بڑے پرجوش پر امید, وہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ میں شروع کروں گا اور کامیاب بھی ہو جائے گا. لیکن پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو آج وعدہ لاہور میں کہہ دیا کہ پارٹی نے تو کوئی قدم نہیں اٹھایا, اعظم خان سواتی صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. تو پھر اس سے کیا سمجھیں, PTI کی پالیسی ہے نہیں ہے, ڈائلاگ ہو رہے ہیں, ان کے رابطے ہیں نہیں ہیں؟
دیکھیے پہلی بات یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کس کے آدمی ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کے کیمپ کا حصہ ہیں. علیمہ خان صاحبہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ بات چیت ہو یا ڈائلاگ ہو یا کسی ڈیل کے تحت خان صاحب باہر آئیں. دوسرا گروپ جو ہے وہ آبویسلی ان کے کیمپ کا حصہ نہیں ہے اور اس کی یہ خواہش ہے کہ خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ ختم ہو اور خان صاحب جیل سے باہر آئیں, کیونکہ پارٹی کا اس وقت جو حال ہو رہا ہے اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ پارٹی اس وقت سب سے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے. اب جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ عارف الوی صاحب امریکہ میں چھٹیاں منانے تو آبویسلی گئے نہیں ہیں, وہ وہاں پر جتنا پرو ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور جتنا بات چیت کر رہے ہیں تھنک ٹینکس یا مختلف گروپ سے, اس سے obviously کہیں نہ کہیں اثرات تو ہوں گے, لیکن اب اس کے جواب میں پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے وہ اپنی جگہ ایک الگ امر موجود ہے, لیکن ان کی طرف سے کوشش ضرور ہوگی. اور عارف الوی صاحب بھی اسی مائنڈ سیٹ کا حصہ ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. یہ وہ بات ہے جو پی ٹی آئی سے نکالے جانے والے چند لوگ جو خصوصی پیغامات لے کے جیل کے اندر بھی گئے, وہ خان صاحب کو یہی بات کرتے رہے. اور گڈا پور صاحب کی عید کے دنوں میں جو ملاقات ہوئی تھی اس کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ خان صاحب کو کنونس کیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے کنونس ہونے میں اور اس چیز کی ایگزیکیوٹ ہونے میں جو بیچ کا فیز ہے, اگر اس میں خان صاحب کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کچھ نہیں کر سکتی. نہیں, یہ سلمان اکرم راجہ صاحب تو ایک ڈسپلن کی بات کرتے ہیں نا, وہ چاہے ملاقاتوں کا معاملہ ہو, وہ میڈیا سے ٹاک کرنے کا معاملہ ہو, خان صاحب کی ہدایات آگے پہنچانے کا معاملہ ہو. لیکن یہ میں آپ کی بات درست ہے, لیکن مجھے بتائیں ڈسپلن کیسے ہوگا جب بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور انہی کو برابر میں بٹھا کے وہ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ جو لوگ خاص طور پر ملاقات کرنے گئے تھے ان کے خلاف میں تعدیبی کارروائی کروں گا, تو وہ برابر میں بیٹھے ہوئے شخصیت کو کیوں نہیں مخاطب کر کے کہ آپ کے خلاف بھی میں تعدیبی کارروائی کروں گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی اس وقت پورے طور پر ایک پیج پر نظر نہیں آتی ہے. پارٹی میں جو تقسیم ہے وہ اس حد تک واضح ہو چکی ہے کہ ایک یونانیمس ڈیسیژن کسی بھی پوائنٹ کے اوپر ہوتا ہوا محسوس نہیں ہوتا. اور خان صاحب جب تک فل اتھارٹی کے ساتھ کسی کو مینڈیٹ نہیں دیں گے, اعظم سواتی صاحب اکیلے پرسن نہیں ہے جس کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے, گنڈا پور صاحب بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں, پارٹی کے باہر موجود ایک شخصیت بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہی ہے, اور خان صاحب کے ارد گرد جو خواتین ہیں اس میں سے ایک خاتون کی یہ کوشش رہی ہے, دوسری خاتون کی یہ کوشش رہی ہے کہ مذاکرات نہیں ہو. تو خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ الگ الگ طریقے سے خان صاحب کو انگیج کیے ہوئے ہیں اور ایسی سچویشن میں پھنسا چکے ہیں کہ خان صاحب جب تک اس حوالے سے کسی کو کلیئر مینڈیٹ نہیں دیں گے بہت مشکل ہے. کئی مسائل چلیں گاٹ یور پوائنٹ. ایک لاسٹ چیز میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنی بھی مذاکرات کی بات ہو جائے, جس جگہ یہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں وہاں پر اب یہ کہا گیا کہ اس وقت صرف خاموشی اختیار کرنی ہے, نہ تو دروازہ کھولا جائے گا اور نہ ہی دستک دینے والے کو واپس جانے دیا جائے گا, لیکن اس کو یہ احساس ضرور دلایا جائے گا کہ آپ جو کچھ کر کے آ چکے ہیں اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. چلیں گاٹ یور پوائنٹ. ادھر رکیے گا. سید امیر عباس صاحب, ایک تو ملاقاتوں کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ڈسپلن ہو, دوسرا پھر سیکٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب نے جو کل سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا بیان دیا اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جو بھی مل کے آئے خان صاحب جس کو بھی ہدایات دیں وہ پارٹی کے سیکٹری اطلاعات تک پہنچائے اور وہ اس کو ایشو کریں گے. یہ ممکن ہو سکے گا؟ یہاں تو چاہے یوٹیوبر ہوں, وی لاگر ہوں, ان کے اپنے پولیٹیشین ہوں, وہ تو اپنی قیمت پہلے پہنچ جاتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے میڈیا سے بات کریں گے, تو کیا پھر ڈسپلن ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال. ان کی بات تو ٹھیک ہے تنظیمی ڈسپلن ہم خود کہتے ہیں اطلاعات ہوں, میں ایسے ہر پارٹی میں ایسے کیونکہ کنفیوژن پھیلتی ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے جا کر. اچھا اب خود شیخ وقاص بیٹھے ہوئے ہیں کے پی کے میں, انہوں نے وہاں پناہ لی ہوئی ہے. ملاقات اڈیالہ کے باہر ہوتی ہے, وہاں سے جو نکل کے آتا ہے وہاں سارے پہنچے ہوتے ہیں صحافی. دیکھیں یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ پارٹی میں ان فائٹنگ ہے. ہمیں یہ کیوں نظر نہیں آ رہا کہ وہ ان فائٹنگ کیوں ہو رہی ہے اور کیوں کروائی جا رہی ہے؟ ہمیں اس پر سوال کرنا چاہیے کہ سیاسی جماعتیں تو جمہوریت کی اکائی ہوا کرتی ہیں. اچھا نہیں, اس میں ایک ضرور میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ کیوں ہو رہی ہے یا کروائی جا رہی ہے, ادھر سے تو سیانے بندے ہیں نا, بیرسٹر گوہر خان چیئرمین ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب وہ سیکریٹری جنرل ہیں, پھر جن کو نکالا گیا وہ بھی ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, ڈاکٹر بابر امان ہیں, پرانے سیاست کے ماہر ہیں. یہ تو سمجھیں, پھر یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر دیکھیں 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد پارٹی کو جس طرح سے بالکل اس کو آپ سمجھیں ڈسمینٹل, میں ایسے کہوں گا یہ آپریشن ڈسمینٹل تھا. اس پارٹی کو تتر بتر کیسے کرنا ہے, اس کے ساری ٹیئرز کو بریک ڈاؤن کیسے کرنا ہے. وہ جو ہارڈ کور لوگ تھے کچھ چھڑوا دیے گئے جو 96 سے عمران خان کے ساتھ تھے, عمران اسماعیل نکل گئے اور علی زیدی, کچھ 6-7 لوگ اندر جیل میں پڑے ہوئے ہیں, یاسمین راشد, عمر چیمہ 96 سے عمران خان کے ساتھ ہے. کچھ بیچارے نہیں ہمت کر سکے, نہیں تھے
وہ کوئی ہمالیہ یا کوسار ڈر گئے, سہم گئے. سو دیکھیں پارٹی کے جو ریاست کا ایجنڈا, ریاست کا مقصد یہ تھا کہ اس نوبت پہ لایا جائے اس پارٹی ایک اور چیز بھی ہے, وقت بھی جا رہا ہے, کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ملاقاتوں کے حوالے سے لسٹ دینی تھی, ہائی کورٹ میں پلی لی, وہ بھی تو ڈسپلن کے حوالے سے تھی, لیکن پھر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ تنقید کر, آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں اصل میں بیرسٹر گوہر بھی تو اتنا ایگزرٹ نہیں کر سکتے نا اپنی پاور. اچھا, مسئلہ یہ بھی ہے جیسے عمران خان پارٹی چیئرمین ہو, ٹھیک ہے. اچھا آج پیپلز پارٹی کا بھی الیکشن ہوا ہے انٹرا پارٹی, بلاول صاحب چیئرمین بن گئے ہیں, ندیم افضل چاند جو ہیں وہ سیکرٹری اطلاعات پارٹی کے بن گئے. اب دیکھیں نا ان میں ایک ڈسپلن ہوگا, پی ایم ایل این میں ایک ڈسپلن ہوگا. نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر بنے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے, کرتے ورتے کچھ نہیں ہے, لیکن کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہے. اب یہ پارٹی کرائسس میں ہے, یہ وکٹم اینڈ پر کھڑی ہے, یہ سروائیول فار دی فٹسٹ کی جنگ لڑ رہی ہے. اس کو کوئی ادھر سے کچوکے مار رہا ہے, کوئی ادھر سے انی چبھا رہا ہے, کوئی ادھر سے توڑ رہا ہے, میڈیا علیحدہ سے سب لگے ہوئے ہیں. تو اس پارٹی کا اور باقی جماعتوں کا جو سٹیبل پالیٹکس کر رہی ہیں, ریلیکس, ان کو ہر طرح سے سپورٹ ہے, بالکل دامے درمے سکھ نے ان کو موقع ملا ہوا ہے کہ وہ یہ رہا میدان, یہ رہا گھوڑا دوڑاؤ. سب پہ ویسے یہ دیکھیں وقت آیا, وہ ٹھیک ہے, وقت آیا, نہ کہیں وہ تو آیا ٹھیک ہے, آیا, اب اس پہ بھی آ گیا. اب یہ تو نہیں نا کہ اگر ہم نے پھر اگر یہ طے کرنا ہے کہ وقت ہی لانا ہے تو ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں نہیں یہ کہہ رہا, لیکن ان کا بیہیویئر بھی ہم نے دیکھا نا. ان میں دیکھیں پیپلز پارٹی میں سے کیا پیٹریوٹ نہیں نکالی گئی؟ فیصل صالح 70s کا سیاستدان تھا, کو کل کا بلونگڑا نہیں تھا بھائی, ڈگری تھی پیپلز پارٹی کی. اور خالد احمد خان کھرل کا بھانجا, وہ خالد احمد خان کھرل جو بھٹو کا خالد احمد خان کھرل تھا, جو لاڑکانہ کا ڈی سی تھا, پھر بھٹو کی پارٹی میں شامل ہو کے الیکشن لڑا, اس نے پیٹریوٹ بنا دی. نورے شکور نام تو دیکھیں شاہ جی, یہ آپ کے 22 بندے تھے پیٹریٹس والے, ایک نہیں 22 بندے تھے, لیکن شاہ جی بات یہ ہے کہ دے سروائیوڈ. ٹھیک ہے, اسی پہ سروائیو تو یہ بھی کر گئے نا, اسی پہ اتنا سپورٹس مین اسپرٹ کو تو ہمیں داد دینی پڑی نہیں, لیکن 3 سال کی فسائیت کے باوجود دیکھیں نا جو فواد چودھری صاحب بات کرتے ہیں نا, وہ بڑی لاجیکل بات ہوتی ہے کہ سیاسی جماعتیں ملک کا زیور ہوتی ہیں, ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں, اور ہم بھی یہی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب سید امیر عواد صاحب, آپ تشریف لے آئے. جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ثنا مرزا صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ, اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.